अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह सईद। प्रोग्राम के आगाज में बात करेंगे। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि ईरान की हुकूमत 2 यहूदी हमलों में मुलव्वस है, इसलिए ईरानी सफीर को मुल्क बदर करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर नामजद करने के लिए कानून साजी भी करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया ने तेहरान में अपने जो सफारत खाने हैं उनके मुअत्तल करने के लिए जो कार्रवाई है वो भी शुरू कर दी हैं। इसके साथ साथ जो है सिविल आर्म फोर्सेस ने फौज की तरह खसूसी अलाउंस की मंजूरी के लिए वजारत दाखिला को दरखास्त दे दी है। और दरखास्त में कहा गया है कि सिविल आर्म फोर्सेस एहलकार जो हैं वो सरहदों की हिफाजत और मुल्की सलामती के लिए पाक फौज के शाना बशाना और ऑपरेशन में खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा खसूसी अलाउंस तमाम महकमों के अफसरान और अहदेदारान के लिए जो है वो मंजूर किए जाएं। मजीद बात करें तो चेयरमैन NDMA ने कहा है कि हमारे यहाँ 200 मिलीलीटर बारिश हो तो वह एक आफत बन जाती है और बारिश के मौसम में 2 से 3 हफ्ते के लिए जो है वो सियाहत पर पाबंदी होनी चाहिए। और चीन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो 12 माह पहले ही जो डिजास्टर है इसके मुतालिक बता देती है। हमने भी डिजास्टर के हवाले से ऐसा सिस्टम बना लिया है। हमने भी जो डिजास्टर के हवाले से ऐसा सिस्टम मुतारिफ करवाया है वो सिस्टम कहाँ पे है, इस पर बात करेंगे। तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे। आज उलीमा खान साहबा की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा है कि सलमान अकरम जो है वो फैमिली की तरह हैं और उनसे कोई तलख कलामी नहीं हुई, चूंकि एक रोज कबल जो है वो सलमान अकरम राजा साहब ने अपने ओहदे से मुस्तफी होने का ऐलान किया था और अभी जो बानी PTI उन्होंने उनका इस्तीफा जो है वो मंजूर नहीं किया। और अलीमा खान साहबा की तरफ से भी ये स्टेटमेंट सामने आई कि चूंकि वो हमारी फैमिली की तरह हैं। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पे मुतल्लिक गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़ियाद साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़ियाद साहब, सबसे पहले बात करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि ईरान की हुकूमत जो है चूंकि वो 2 यहूदी हमलों में मुलव्वस है, इसलिए जो ईरानी शफीन है उन्हें हमने मुल्क बदर करने का फैसला कर लिया है। कैसे देख रहे हैं आप ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का ये इक़दाम? देखिए मिसबा, जो ऑस्ट्रेलिया है वो उन जो ममालिक में शामिल है जहाँ पर जो गजा के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है इसराइल की जानिब से, इजरायली ट्रुप जो कुछ कर रहे हैं, जो इंसानियत सोज वाक़यात हो रहे हैं, जिस तरह बच्चों को, औरतों को जो है शहीद किया जा रहा है, उनके जिस्म के चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं, तो हर जी रूह जो इंसान है, जिसके अंदर कोई रूह है, जिसके अंदर कोई एहसास है, वो इस पर चीख उठा है। ख़ास तौर पर अगर आप बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो वहाँ बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। मुस्लिम उम्मा को आप छोड़ दें, लेकिन हमने ये देखा कि वहाँ पर जो अवामी सतह के ऊपर उनकी हुकूमतों के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त एक प्रेशर डेवलप हो गया है। ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो इस हवाले से एक ख़ास दौर से गुजरा है, जहाँ पर लाखों की तादाद के अंदर, ख़ास पर ये जो मेलबर्न उनका सिटी है, सिडनी है और इस तरह के बहुत सारे जो शहर और हैं मेन जो हैं, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं लाखों की तादाद के अंदर। और वहाँ पर अवाम जो है वो मुतालबा कर रही है कि इजराइल एक तो पहले गजा के अंदर जो है वो सीज फायर किया जाए, वहाँ जो कत्लेआम और नस्ल कशी की जा रही है उसको बंद किया जाए। और दूसरा अहम पहलू जिस पर बात की जा रही है वहाँ पर, या अवाम की जो डिमांड है, वो ये है कि इजराइल के जो मुजालिम है उसको रोकने के लिए इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये जो प्रेशर है इस वक्त ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पर वो बहुत बढ़ चुका है। हालांकि अगर माजी में चले जाएं तो एक स्टांच सपोर्टर रहा है ऑस्ट्रेलिया जो है इजराइल का। सही। और जब कभी भी इजराइल के ऊपर कोई मसला आया तो ऑस्ट्रेलिया उन ममालिक में है जो उनके बिल्कुल साइड पे, यानी उनके साथ वो खड़ा रहा। और पूरी दुनिया के अंदर कोई अगर मुश्किलात इजराइल को फेस करना पड़ी तो उसमें जो सपोर्ट थी ऑस्ट्रेलिया की, वो जिस तरह दीगर ममालिक हैं वो उसको देते रहे। लेकिन जब अपना अवामी मूड देखा है तो उसके बाद ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके ऊपर ये प्रेशर आया, उनकी गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर आया कि थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक स्टेटमेंट दी गई जो है 11 अगस्त को गालबन के, जिसके अंदर ये कहा गया कि अगर इसराइल ने मुजालिम बंद ना किया तो फलस्तीनी जो स्टेट है उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। जैसे आपने देखा फ्रांस ने भी ये कहा था और कुछ और ममालिक ने भी ये कहा था, इसके अंदर ब्रिटेन भी शामिल है कि वहां पर सीज फायर होना चाहिए। अच्छा, एक प्रेशर डेवलप हुआ था, लेकिन आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन जो लॉबी है बड़ी स्ट्रांग है और उस जो ऑस्ट्रेलियन लॉबी जो है जो इसराइल के हक में वहाँ स्ट्रांग तो है, लेकिन इसके साथ साथ जो इजरायली जो आप देखें कि जो उनकी लॉबी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो इससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा, ठीक है। वो जो लॉबी है, अब
تھوڑی منورنگ شروع ہو گئی ہے وہاں پر. صحیح. اب چونکہ ایک طرف مظاہرے ہو رہے ہیں, عوام کو پیسیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, دوسرا اب انہوں نے اس کے اندر سے ایک اور راستہ نکالا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے غزہ کو تو چھوڑیں, کم از کم ایران جو ہے جس کا اسرائیل کے ساتھ جھگڑا ہے, اس کے مخالفت کے اندر جو ہے کچھ جذبات پیدا کیے جائیں اور وہاں کی صورتحال کو تھوڑا سا چینج کیا جائے. تو ابھی یہ صورتحال ہے کہ آسٹریلیا کے اندر جو ان کی گورنمنٹ ہے انہوں نے الزام لگایا کہ ایران کی جو حکومت ہے اس نے 2023 میں وہاں پہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے یا پھر جو یہودیوں کے خلاف جو موومنٹ وہاں پہ نکلی, چونکہ آسٹریلین عوام تو یہ کر رہی ہے بہت زیادہ, تو اب انہوں نے اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے جو اسرائیل کی طرف سے آ رہا ہے, اب انہوں نے اس ساری موومنٹ کو اٹیچ کرنا شروع کیا ہے جو ان کے اپنے ملک میں عوامی موومنٹ چل رہی ہے غزہ کے حق میں, جیسے دوسری دنیا کے ممالک میں ہو رہا ہے سب کچھ. تو انہوں نے اس کو کیا ہے کہ اس کو ایران کے ساتھ اٹیچ کیا, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے یہ واقعات کرائے ہیں جو حملے وہاں پر ہوئے ہیں, یہودی جو بھی سینیگوگز ہیں یا ان کی جو عبادت گاہیں ہیں یا ان کی جو سینٹرز ہیں آسٹریلیا کے اندر, اگر کوئی موومنٹس وہاں پر ہوئی ہیں تو اس کے پیچھے ایران ہے. کم از کم وہ 2 کہتے ہیں ایسے واقعات ہیں جس کے اندر ان کی ایجنسیز یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ایران ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اچانک انہیں 1-1.5 سال کے بعد یاد آیا, اس سے پہلے انہیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ ایسا کوئی واقعات میں ایران بھی ملوث ہے. اب یہ ہے کہ انہوں نے جو وہاں پہ ایران پہ اپنا جو سٹاف ہے, سفارتی عملہ جو ہے اس کو وہاں سے نکال رہے ہیں اور اس پروسیس میں ہیں, اور خود آسٹریلیا کے اندر جو ان کے جو ایران کے سفارتی عملہ ہے اس کو بھی وہ نکالنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت آسٹریلیا جو ہے وہ ایک خاص قسم کے رویوں میں پھنس گیا ہے, اور خاص قسم کی جو موومنٹ اس کے وہاں پر ہوئی ہے جس میں آسٹریلین عوام جو ہے اتنی بڑی تعداد میں باہر نکل آئی ہے اسرائیل کے خلاف کہ اب وہ اس موومنٹ کو ایران سے جوڑ کر اس کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے, تاکہ اس پریشر کو کم کیا جائے جو ان کی عوام کی طرف سے ان کے اوپر ہو رہا ہے. ایران اور روسی صدور کے درمیان جو ہے وہ جو ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے, اور اس میں جو روس کے صدر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو یورینیم افزودگی کا بنیادی حق ہے. دونوں کی جو ٹیلی فونک رابطہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جو روسی صدر کا رد عمل ہے اس کو آپ کیسے دیکھیں, یہ ایک میجر یہ بھی شفٹ ہے, اور اس کے اندر ہم دیکھ لیں اگر روس کی بات, تو روس جو ہے اس وقت جب ان کی وار بھی ہو رہی تھی تو چائنا اور روس جو تھے وہ اس کی سپورٹ ہی کر رہے تھے ایران کی, ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے تھے خاص طور پر جو رشین بھی ہیں اور چائنیز بھی یہ کہہ رہے تھے, اور ایون پاکستان نے یہ بات کی کہ یہ جو ان کا اٹامک جو ان کا منصوبہ ہے جو بھی ایٹم بم بنانے کا یا یورینیم بنانے کا ان کا جو بھی مقصد ہے, اور خاص طور پر اگر پرامن اگر وہ ٹیکنالوجی حاصل کرتے ہیں تو یہ ایران کا حق ہے کہ وہ ٹیکنالوجی حاصل کریں, ٹھیک ہے. یہ پاکستان کا بڑا کھل کے موقف اس پر آ چکا ہے. اسی طرح جو ہے ہم نے چین کو بھی دیکھا, روس کو بھی دیکھا, اور بہت سارے کچھ اور ممالک بھی ایسے ہیں جنہوں نے یہ موقف جو ہے اس کو اپنایا. اب اس کے اندر جو چیزیں مجھے نظر آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو سارا ایک بلاک سے سمجھ لیں جو کہ ایران کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا جب اسرائیل نے یہ اٹیک کیا, اور امریکہ نے اس خطے کے اندر اپنی بھی ایک انٹرفیئرنس شو کی اور یہ کلیم کیا کہ جناب ہم ایران پر حملہ کر دیں گے, اور پھر حملہ کیا بھی گیا. تو ڈیفینیٹلی آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ چائنا کی اگر میں بات کروں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایران کے اندر سے بہت بڑی مقدار میں کروڈ آئل جو سستے داموں گیا ہے وہ چین کو بھی ملا, اور جو چین کی انڈسٹری کھڑی ہے وہ بھی ایران کے اس آئل کے اوپر کھڑی ہے. اس کا ایک اندر ایک میجر رول ہے. اسی طرح بہت سارے معاہدے جو ہیں ایران کے وہ روس کے ساتھ بھی رہے ہیں اور روس سپورٹ کرتا رہا ہے. تو جب چائنا کو اور روس کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ امریکہ اگر کامیاب ہو جاتا ہے اسرائیل کا ساتھ دیکھ کر اور ایران کو نقصان پہنچ جاتا ہے, اس خطے کے اندر ان کا انفلوئنس بہت بڑھ جائے گا, تو ڈیفینیٹلی پھر آپ جو ہے مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. روس کا اگر آپ بات کریں تو وہ جو یوکرین والا معاملہ ہے اس کے اندر بھی امریکہ اور یورپین ممالک کا ایک کردار ہے. روس اس سے بھی نالا ہے, ناراض ہے, اسے پتا کہ اس کی سرحد کے قریب یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, اور وہ یوکرین کو جو نیٹو میں شامل کرنے کی امریکی کوششیں تھی 90 سے جو شروع ہوئے ہیں. تو روس جو ہے وہ اپنی سالمیت کے ساتھ ساتھ وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب وہ دشمن کا جو دشمن ہوتا ہے وہ آپ کا دوست ہوتا ہے. تو کچھ اس طرح کا سین آپ ہمیں بین الاقوامی سطح پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ روس اور چین اور ایون پاکستان جو ہے وہ اس وقت کھل کر ایران کی سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن اب جو آسٹریلیا کی بات اگر آپ بات کریں تو وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ آسٹریلیا جو ہے اس وقت ایک انٹرنل ایک قسم کے رفٹ کا شکار ہے. ان کی جو گورنمنٹ کی پالیسی ہیں وہ پرو اسرائیلی ہیں, لیکن عوامی پریشر پر اس وقت تو بہت مجبور ہو چکے ہیں. وہ اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ظلم و ستم ہے بند کریں,
لیکن اب جو مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ وہاں ان کے انٹرنل کیوں نہیں وہ چیزیں رک رہی، اس لیے کہ اسرائیل جو ہے وہ قتل عام جو ہے وہ روک نہیں رہا. بھی پچھلے آپ دیکھیں کہ چند دن کے اندر اندر پھر سینکڑوں لوگ جو ہیں وہاں پر شہید کر دیے گئے ہیں، اس میں صحافی بھی شہید ہوئے ہیں، اور وہاں پر جو ظلم و ستم کا ایک بازار گرم ہے اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. نیتن یاہو نے چند دن پہلے پھر اعلان کیا کہ وہ گریٹر اسرائیل بنا رہے ہیں اور مزید تھریٹس کی ہیں، جس کے اوپر گزشتہ روز ہم نے بات کی تھی، اور اس سے ایک دن پہلے بھی کہ پاکستان، مصر، الجزائر نے نہ صرف یہ کہا کہ جناب آپ جو ہیں ان کا اس میں میرا خیال ہے ایک کنسنسس ہے کہ ایک تو پہلے فوری طور پر وہاں جنگ بندی ہو، پھر دو ریاستی جو ایک حل ہے اس کی طرف بھی سپورٹ کا اعلان کیا، اور پھر یہ جو مذمت بھی کی پاکستان نے اس حوالے سے کنڈیم کیا کہ اسرائیل نے جو گریٹر اسرائیل کی بات کی ہے اسے پورے خطے کی ایک سیکیورٹی جو ہے وہ اس کو بھی خطرہ ہے. اچھا وہ ظلم و ستم چونکہ ختم نہیں ہو رہے، اس لیے آسٹریلیا کے اندر بھی ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت پیدا ہو گئی. عوام جو ہے کھل کر اسرائیل کے خلاف نکل آئی ہے، حکومت جو ہے ان کی سپورٹ کر رہی ہے. تو اب کچھ تانے بانے ایران کے ملا کر وہ ایک ڈی فیم کرنے کی اس عوامی سٹرگل کو جو ایک نیچرل فینومنا ہے کہ نیچرلی لوگ نکلے ہیں اتنا ظلم و ستم دیکھ کر، اب وہ اس کو کسی طریقے سے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب اس میں ایران ملوث ہے، اس میں کوئی اور ایسی قوتیں ملوث ہیں جو اینٹی اسرائیل قوتیں ہیں. بنیادی طور پر وہ اس کو جب اس طرح کر کے ڈی فیم کر رہے ہیں اور اس طرح کے سٹیپ اٹھا رہے ہیں، اس سے عوام کے اندر اور دنیا کے اندر وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو ان کے اپنے ملک کے اندر ایک نیچرل جو پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں، نیچرل موومنٹ ہے، اس کے پیچھے جی ایران ہے اور وہ اس کی جو ایجنسیاں ہیں اور وہ دہشت گردی کے واقعات کرا رہے ہیں، اور یہ بیسیکلی ایک پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے. صحیح. احسن صاحب، جو ٹرمپ کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا آج، انہوں نے بھی کہا کہ غزہ پر جو اسرائیلی حملے ہیں اب میں اس سے خوش نہیں ہوں، اور آئندہ چند ہفتوں میں جو ہے یہ جنگ کسی فیصلہ کن انجام کو پہنچ جائے گی. اب وہ فیصلہ کن انجام آپ کو کیا لگتا ہے کہ یا تو اختتام ہو جائے گا یا پھر بڑھ جائے گا؟ چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں ایک کشیدہ صورتحال تو ہے. پاک بھارت دیکھ لیں، ابھی روس اور یوکرین کا ذکر آپ نے خود ہی کیا، پھر اس کے بعد ایران اور اسرائیل دیکھ لیں، اسرائیل اور غزہ دیکھ لیں. فیصلہ کن انجام کو جنگ پہنچ جائے گی یا اختتام ہو جائے گی؟ دیکھیں ٹرمپ اس کے اوپر بہت سارے بیانات بدلتے رہے ہیں، اور ٹرمپ کے بیانات ایران کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں مختلف اوقات میں مختلف رہے ہیں. ٹرمپ ہی ہے نا جنہوں نے یہ کہا کہ جی غزہ جو ہے اس کے اندر سے سارے جو لوگ ہیں جو غزہ کے باسی ہیں ان کو یہاں سے شفٹ کر دیا جائے، اور یہ اس کا جو کنٹرول ہے ہم خود سنبھال لیں گے، پھر یہاں پر ہم نئی ڈیولپمنٹ کریں گے، نئی کنسٹرکشن کریں گے. تو اس طرح کے جو بہت سارے نعرے انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ اس سال کے شروع میں بھی لگائے تھے. پھر یہ بھی کہا گیا ایک بہت ساری باقاعدہ کمپین کی گئی جس کے اندر ایلون مسک اور جو ٹرمپ ہیں وہ وہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں، دکھایا گیا جو ان کے ساتھ ان کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، اور پھر یہ انجوائے کیا گیا کہ جو عربی ہیں وہ بکنیاں پہن کے جو ہیں وہ وہاں پہ ڈانس کر رہے ہیں، یعنی ان کی تزییق بھی کی گئی ساری. اور پھر یہ کہا گیا کہ اب یہاں سے غزہ سے لوگوں کو جانا پڑے گا. تو یہ ٹرمپ ہی ہیں جو اس ایجنڈے کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو ان کے آپ سمجھ لیں کہ وہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں. تو ٹرمپ جو ہے اس کے اندر اگر وہ کہہ رہے ہیں کنکلوژن، تو آپ مجھے بتائیں نا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پوری آبادی جو ہے بھوک کا شکار ہے، ادویات وہاں ہے نہیں، اور اوپر سے بمبارمنٹ ہو رہی ہے. تو انسانی جو وجود ہے وہ کتنا جو ہے برداشت کر سکتا ہے؟ وہاں خاندان کے خاندان صفحہ ہستی سے مٹا دی گئے ہیں، بلڈنگیں ختم کر دی گئی ہیں. تو اب جو ایک لاس لگ گیا یا لاس ایک وہاں پہ جو کوشش ہو رہی ہے مصباح، وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو 20-25 لاکھ لوگ ہیں ان کو یا تو مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے، بھوک سے ہی مر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ یعنی مصر ٹرانسفر کر دیا جائے، یہ ادھر چلے جائیں، شفٹ کر دیا جائے، کسی سینائی کے جو علاقہ ہے سینائی کے وہاں پہ کر دیا جائے. یعنی ان کو بس غزہ سے نکال دیا جائے اور جو اسرائیل ہے وہ اس کا ٹیک اوور کر لے، اور اسی طرح ویسٹ بینک کے ساتھ کر لے. اس کے اندر جو امریکن پریزیڈنٹ ہے وہ پوری طرح سرپرستی کر رہے ہیں. تو اگر وہ کہتے ہیں جس کا لاجیکل کنکلوژن، تو لاجیکل کنکلوژن وہی ہے جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو وہاں پر سارا قبضہ دے دیا جائے اور ان کو نکالا جائے. ایسے صاحب ٹرمپ کی بیسیکلی پالیسیز کیا ہیں؟ کبھی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں غزہ اور فلسطین کی حمایت میں بات کرتے ہیں، کبھی انہی کے جو غیر ملکی طالب علم ہے جو فلسطین کی حمایت کی بات کرتے ہیں وہ ان کو ملک بدر بھی کر دیتے ہیں. بیسیکلی اس کی پالیسیز کیا ہے؟ اور کبھی ہم نے بھی دیکھا کہ جو یوکرین اسی کا حلیف ہے وہ اب اس کے خلاف بھی بے تک کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ٹرمپ جو ہے نا ان کو پڑھنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. ہاں یہ ضرور وہ کرتے ہیں، دکھاتے کچھ اور ہیں، کسی وقت مار کسی اور طرح دیتے ہیں، لیکن وہ بڑبولے ہیں، اور جس طرح کا ان کا مزاج ہے وہ دل میں کچھ چیزوں کو رکھ بھی نہیں سکتے. اور ان کا جو انداز کا جو ان چیزوں کا اظہار کا جو انداز ہے وہ بھی بڑا بھونڈا سا انداز ہے. تو بہرحال وہ اگر وہ کہہ رہے ہیں اور اسرائیلی قبضے کے خلاف اگر اپنے اسٹوڈنٹس کو نکالتے پھر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے بہت واضح ہے کہ جو آپ کا یہ جو گورے کی چمڑی ہے یا جو لبرل لوگ کہلاتے ہیں، جو ڈیموکریسی کی باتیں کرتے تھے، جو انسانی حقوق کی باتیں کرتے تھے، ان کے اصل چہرے کیا ہیں؟ غزہ کے سارے اس واقعے نے ان کے کرداروں کو
ان کے جو دلوں میں جو ایک بغض ہے وہ نفرت کینہ اور وہ کس لیول تک جا سکتے ہیں انسانیت کے خلاف، وہ سارا آشکار کر دیا ہے۔ غزہ پوری دنیا کے اندر چیزوں کو سیٹل کر رہا ہے، صفحے بنا رہا ہے۔ غزہ کی وجہ سے جو ظالم ہیں، جو بد کردار لوگ ہیں، جو انسانیت پر ظلم کرنے والے ہیں، وہ ایک سائڈ پر ہو کے بڑے کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور جو ان کی مدد نہیں بھی کر رہے، اگر وہ مسلم حکمران ہے اور مسلمانوں کی صفوں میں موجود ہے تو وہ بھی سامنے آ گئے ہیں۔ پتہ چل گیا کہ ساری گیم ہو کیا رہی ہے۔ تو اب اس ساری صورتحال کے اندر اگر ٹرمپ سے آپ کو امید لگاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ فوڈز پیراڈائز میں رہنے والی بات۔ صحیح، آگے بڑھیں گے۔ احسن صاحب، سول آرم فورسز نے جو ہے وہ فوج کی طرح خصوصی الاؤنس کی منظوری کے لیے وزارت داخلہ کو درخواست دے دی ہے، موقف اختیار کیا ہے کہ سول آرم فورسز جو ہیں وہ سرحدوں کی حفاظت، ملک کی سلامتی اور پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، لہٰذا خصوصی الاؤنس تمام محکموں کے افسران، عہدیداران، ان کا جو ہے وہ رائٹ ہے اور ان کی منظوری دی۔ مجھے لگتا ہے کہ ریاست پاکستان کو بڑی تیزی سے ایک پولیس سٹیٹ یا ایجنسیوں کی سٹیٹ میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا، اور یہاں پر اگر ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کے اگر فنڈز رہ گئے ہیں نا تو انہی اداروں اور ایجنسیوں کے لیے رہ گئے ہیں۔ صحیح، ایک ایسا ملک جہاں پر عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، جہاں بجلی کے بل جو ہے وہ دے نہیں پا رہے، جہاں بیماروں کو ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں مل رہی ہیں، جہاں ایجوکیشن اتنی مہنگی ہے کہ لوگ پڑھا نہیں جو اس کو کر نہیں پا رہے، تعلیم نہیں دے پا رہے، وہاں صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ایجنسیاں ہیں یا جو آپ کی سول آرم فورسز ہے، اس میں پولیس بھی ہے، اس میں باقی بھی ایجنسیاں ہیں جو سول والی ہیں، آلریڈی ان کو کھربوں روپے کا بجٹ مل رہا ہے۔ صحیح، ان کے مراد دیکھ لیں، ان کی گاڑیاں دیکھ لیں، اب اس وقت ان کے دفاتر دیکھ لیں، انتہائی شان ہے۔ مثلا آئی جی پنجاب کا اگر میں چھوڑ دوں آفس تو باقی سارے پولیس کے ڈی پی او اور آر پی اوز کی اگر آپ اس وقت آفیسز دیکھیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ 5 سٹار ہوٹلوں کی طرح ہیں، اور اگر ان کی گاڑیاں، ان کو جو فوج ظفر موج جو ان کو اسکواڈز ملے ہوئے ہیں، پھر ان کے جو اختیارات ہیں انتہا کے درجے پہ پہنچ چکے ہیں، اور وہ آلریڈی ان کو ویل پیڈ ہے، ٹھیک ہے، ویل پیڈ سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ اچھا، ایک عجیب سا یہاں مزاج ہے کہ ایک ایسی قوم جو قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے، رائٹ، یعنی ہم آئی ایم ایف کی قسطوں سے اس کو لینے کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں، ہماری حکومت کیا کچھ نہیں کر رہی اور عوام پر نئے ٹیکسز لگا رہی ہے۔ وہاں کی سول آرم فورسز جو آلریڈی اتنا کچھ بڑا ٹیکس لے رہی ہے، اس وقت پولیس کا تو کھربوں روپے کا ہے، آپ کا بجٹ چل رہا ہے کھربوں میں جا چکا ہے، پولیس کی کارکردگی، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں نا کہ اگر یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کون سے جی ڈیفنس کا کام کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں۔ بالکل کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کر رہے، لیکن کیا اس خدمت کے نتیجے میں آپ عوامی خزانے پر ہی ہاتھ ماریں گے؟ سارے مل کے اسی پہ لگے ہوئے ہیں۔ پھر دوسری بات ہے کہ کوئی آتا ہے، جیسے سیلاب آ گئے، میں تو کسی بھی ایجنسی کے ساتھ میں نہیں ہوں، کوئی بھی ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، کہ اگر وہ سیلاب کے اندر آ کے مدد کرتے ہیں تو یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، اس کے لیے آپ کا جو بجٹ ہے اس میں سے ایک خطی رقم آلریڈی آپ کو دی جاتی ہے۔ اب یہ ضروری ہے کہ آپ سڑکوں پہ ڈیوٹی کرنے ہیں تو پھر عوامی فنڈ سے آپ کو جو عوامی بجٹ سے آپ کو اس کا بھی آپ بل بنا کے دے دیتے ہیں۔ میں کوئی بھی ادارہ ہو، مثلا آپ آئے ہیں سیکورٹی کی ڈیوٹی کی ہے، اگر کہیں تھوڑی کسی ناکے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ناکے پر جا کے آپ نے بتایا کہ جی ہم نے اس شہر کے اندر اتنے ناکوں پر کھڑے ہیں، اس کا یہ بل ہے، اس کو ذرا سمجھنا پڑے گا۔ یہ پاکستان کا جو خزانہ ہے وہ یہ عوام کے لیے بھی ہے، عوام کے پاس بھی کچھ رہنے دیں۔ یہ سارا کا سارا کیا آپ ایک پولیس سٹیٹ پوری ریاست کو آپ نے بنا دی ہے؟ ہارڈر سٹیٹ ضرور بنائیں، لیکن اب یہ نہیں ہے کہ تمام صوتوں کا رخ آپ ایجنسیوں کی طرف، آپ پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف، آپ سول ایجنسیاں جو ہیں ان کی طرف کرتے ہیں۔ آلریڈی بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ان کو مل رہا ہے، ان کو ترقیاں مل رہی ہیں۔ پنجاب کے اندر تو اب یہ ریکارڈ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب پنجاب کے اندر تو اس طرح ترقیاں دی گئی ہیں جیسے ریوڑیاں بانٹی گئی ہیں۔ تو جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو اور آپ نے کیا لینا ہے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جتنی بھی خدمت کر رہے ہیں نا، یہ اس کی فیس پہلے بھی لے رہے ہیں، ان کو اچھی تنخواہیں بھی ملتی ہیں، اچھے بجٹ پہ بھی اس میں حصہ لے لیتے ہیں۔ اب یہ قوم پر اور احسان کریں کہ جی باقی کو رہ گئے تو ابھی سم دے دیں۔ بالکل احسن صاحب، دفاع کے بجٹ کے حوالے سے نا جب بھی بجٹ آتا ہے تو اس کے اوپر سوال ضرور اٹھایا جاتا ہے، چونکہ تعلیم کا بجٹ، صحت کا بجٹ وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، صحت اور تعلیم کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے۔ دفاع کے بجٹ کے اوپر بھی ہر دفعہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، تو کیا اس کے چلے پیرالل تو کچھ ہونا چاہیے تعلیم کا بھی، صحت کا بھی، یا اس میں ہر سال اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے؟ دیکھیں یہ تو حکومت کا کام ہے نا، وہ دیکھے کہ ایجوکیشن کا بجٹ کیا ہے، وہ دیکھے کہ اس وقت ہیلتھ کا بجٹ کیا ہے، لیکن حکومت آئی ایم سوری ٹو سے ان کے دعوے بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن حقائق کیا ہیں؟ حقائق یہ ہیں کہ آپ کی ہائر ایجوکیشن جو ہے اس وقت یونیورسٹیوں میں لاکھوں میں فیسیں ہیں، لاکھوں میں۔ اگر آپ جا کے چیک کریں تو ایک دور تھا انہی اسمبلیوں کے اندر، انہی
یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے قابل لوگ پیدا ہوتے تھے اور معمولی سی فیس ہوا کرتی تھی، کیونکہ اسٹیٹ جو تھی وہ سوچتی تھی اپنی عوام کا. اب یہ سارا بزنس بن چکا ہے. تو اس وقت یونیورسٹیوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، اسٹوڈنٹ بھی وہاں پہ نہیں جا رہے اور پرائیویٹ سیکٹر علیحدہ سے لوٹ رہا ہے. مثلا غریب آدمی جو ہے یا متوسط طبقے کے جو لوگ ہیں وہ تو ان کے لیے تعلیم کے دروازے تقریباً ان کے بچوں کے لیے بند ہو چکے ہیں. لوگ اپنی جائیدادیں بیچ رہے ہیں، چھوٹی موٹی جو سیونگز ہے وہ بیچ کر اپنے بچوں کی فیسیں دے رہے ہیں. اور پھر پرائیویٹ جو شعبہ ہے، پھر اکیڈمیز ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی بندہ اپنے بچوں کو اس وقت پڑھا کیسے رہا ہے، جس کی تنخواہ اگر 50-60 ہزار، جو کہ آپ کی ایک بہت بڑی جو آپ سمجھے کہ آبادی کی یہی صورتحال ہے کہ ان کی آمدن 60 ہزار 70 ہزار 80 ہزار ہے، اس میں 4-5 بچے ہیں، اس میں تو آپ کھانا نہیں پورا کر سکتے، آپ پڑھا کیسے رہے. تو اب جو فیسز آپ کر رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، یہ ساری صورتحال ہے. اب رہ گیا آپ دفاع کا بجٹ کی بات کرتی ہیں تو جناب وہاں تو سب کے پر چلتے ہیں اس پر بات کرتے ہوئے. پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ قائمہ کمیٹی جو تھی اسمبلی کے اندر، جب ان سے بات کی گئی اس حوالے سے تو انہوں نے بھی یہ جو اندیا دیا یا بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے تو پر جلتے ہیں. تو میرا خیال ہے مصباح، میں چاہوں گا کہ ہمارے بھی پر نہ جل جائیں. اچھا صاحب، جو نئی فورسز بنائی جا رہی ہے، ابھی تو ہم جو سول آرم فورسز کی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ صورتحال ساری یہ ہے، اب نئی فورسز بھی متعارف کرائی جا رہی ہیں نا، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ جو پہلے سے ادارے ہیں وہ اتنے اسٹیبلشڈ ہیں کہ آپ نئی فورسز بنا رہے ہیں، پھر اس کا بھی بجٹ، پھر اس کے بھی اخراجات. دیکھیں یہ پیسے کمانے کے اور کھانے کے بہت بڑے طریقے ہیں. بجٹ کھانے کا ایک طریقہ ہے. حالانکہ اگر پولیس کی آپ بات کرتے ہیں 2-2.5 لاکھ ان کی فورس ہے، 2 لاکھ ہے تقریباً، اور باقی فورسز بنانے کی ضرورت نہیں تھی اگر آپ تھانوں کو مضبوط کرتے. صحیح، ٹھیک ہے، چند بنا بھی لیتے. ہم نے ماضی کے اندر دیکھا شاہین فورس، ایلیٹ فورس، پتہ نہیں کون کون سی فورسز بنی. جرائم، کرائم اور دہشت گردی کے واقعات بڑھتے ہی رہے ہیں. ابھی مجھے بتائیں اتنی فورسز بنی ہوئی ہیں. پچھلے دنوں کچے کے ڈاکوؤں نے، مطلب کچے کے جو علاقہ ہے، کیا وہ افغانستان میں ہے، کیا وہ انڈیا میں ہے، وہاں چوکی پر حملہ کر کے شہید کر دیے گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اتنی فورسز، سی ٹی ڈی اور سی سی ڈی اور شاہین فورس اور پتہ نہیں ایلیٹ فورس. اچھا یہ ایک کاسمیٹک سے کام ہوتے ہیں جو کر بجٹ ایلوکیٹ کروا لیے جاتے ہیں، سیٹیں بڑھا لی جاتی ہیں. ہوتے ہوتے آپ نے پولیس کے سیٹ اپ کو بہت ہیوج کر دیا، اور یہ جا کے حکمرانوں کے کان میں یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو نہ بڑھایا تو ملک میں امن و امان کا بڑا خطرہ ہے جی، پھر وہ کیسے ہوگا جی. یہ مجبور کر کے لے بھی لیتے ہیں. اچھا، لیکن ان کے جو آپ سمجھیں کہ اس وقت یہ ڈیلیور کیا کر رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈیلیور کیا کر رہے ہیں کہ مثلا اگر یہ کرائم جو ہے جس کے لیے سارا لا اینڈ آرڈر کی بات کریں، ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ سی سی ڈی جی اتنی کامیاب ہو گئی ہے کہ 4000 لوگوں نے پورے ایسی دہشت پھیلا دی ہے پنجاب کے اندر کہ جناب وہ تو اب تو کوئی پر نہیں مار رہا، اوکے نہیں مار رہا، بڑی دہشت پھیل گئی. تو یہ جو 2 لاکھ کی فورس ہے باقی اس کا کیا کام ہے؟ پھر ان کو گھروں میں بھیجیں، سی سی ڈی کو اضافہ کر دیں، 4000 کی جگہ ان کو 8-10 ہزار کرتے ہیں، تو پھر ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا. تو یہ طریقے ہیں عوامی بجٹ پر شب خون مارنے کے. اگر یہی بجٹ آپ دیکھیں جتنی مرضی آپ ایک ریاست کو پولیس اسٹیٹ کی شکل میں بدلتے چلے جائیں اور جتنے مرضی نئے قوانین بنا لیں، جتنے مرضی فورسز بنا لیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ریاست میں جب تک عدل نہیں ہوگا، جب اس ریاست میں انصاف نہیں ہوگا، جب اس ریاست کے اندر غریب کچلا جائے گا، جب اس ریاست کے اندر پڑھا لکھا بندہ اپنی جوتیاں چٹکتا پھرے گا اور اس کی عمر گزر جائے گی، اسے نوکری نہیں ملے گی، اس کو روزگار نہیں ملے گا، اور جب ایک جو ہے ہسپتالوں کی موجودگی کے باوجود لوگوں کے بچے مریں گے ادویات نہ ہونے کی وجہ سے اور ایجوکیشن نہیں ملے گی، تو آپ ایسی ریاست کے اندر جتنے مرضی قوانین بنا لیں، آپ جتنی مرضی آپ اور فورسز بنا لیں، چیزیں کنٹرول میں نہیں آئیں. ایسا سب فورسز آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنی مرضی بنا لیں، لیکن کارکردگی کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے. پولیس وہ فورسز ہے ہماری جس کے رویوں میں ابھی تک آپ تبدیلی نہیں لا سکتے. آپ نے تھانہ کلچر، آپ نے اس کی شکل و صورت، وہ سارا کچھ بہتر، لیکن کیا صرف تھانوں کی شکل و صورت بہتر کرنے سے آپ کے ان کے رویوں میں، اس کے کلچر میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ دیکھیں جو ہے نا تھانہ کلچر، آپ کو پتا ہوگا ماضی میں ان کی وردی بھی تبدیل کی گئی تھی کہ جناب اس سے ذرا سافٹ امیج آئے گا. اربوں روپے اس چکر میں کھا لیے گئے، اور ایک خاص سیاسی شخصیت ہے جس کا وہ اس کو سارے یعنی اس کے اندر جو ٹھیکے ٹوکے دے دیے گئے کہ جناب وردیاں بھی بنائیں اور سارا کچھ کریں. اگر آپ اس کو کھولیں گے تو کرپشن کی ایک بہت بڑی کہانی ہے. صحیح. اچھا جی وردی تبدیل ہو گئی، اب رویے تبدیل کرنے کے لیے جی بلڈنگز بہتر کی جائیں. ہاں جی. اچھا جی وہ چلے وہ بھی آپ نے کر لیں. افسران کے دفاتر ایسے ہیں کہ بندہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے، کیا یعنی مغلیہ شہزادوں کے دفتر بن گئے، لیکن کیا ایک عام آدمی کو انصاف مل رہا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو پچھلے دن
بتایا کہ کس طرح انہوں نے اپنے اعلیٰ حکام کو اور سی ایم کو جو ہے ماموں بنایا، اس طرح بنایا، اور ایون ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں اور پھر آگے باقی اعلیٰ حکام، ان کو اس طرح بنایا کہ ان کو بتا دیا کہ ہم نے 2,40,000 جو ہے 2,24,000 چلان جو ہے پچھلے 3-4 ماہ کے اندر جو مقدمات ہوئے ہیں ان کے چلان پیش کر دیے. تو پریشر آیا کہ آپ چلان کیوں نہیں پیش کرتے، کیونکہ پولیس کی کارکردگی اس میں نظر آتی ہے. تو 14 دن کی ایک عبوری رپورٹ ہوتی ہے، اسے چلان نہیں کہا جاتا. چلان تو بہت بعد میں آتا ہے، جب آپ ملزم پکڑ لیتے ہیں، ریکوریاں ہو جاتی ہیں، تو پھر ایک مکمل ایک چلان پیش کیا جاتا ہے. اگرچہ اس کے اندر بھی 1-2 فیزز ہوتے ہیں، لیکن 14 دن کے اندر تو آپ صرف ایک رپورٹ دیتے ہیں، اسی کو چلان کہہ کے سب کو بتایا کہ ہم نے 2,24,000 جو ہیں چلان دے دیے. یہ تو ماموں بنا لیتے ہیں، اور یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کر کے اب رویوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. بلکہ آپ اگر سوشل میڈیا آج ان دنوں دیکھیں آپ، بالکل تو وہاں جو عوام کے اوپر ٹارچر ہے، پولیس کی جو ہائی ہینڈڈنیس ہے، پولیس کا جو ایک بدنما چہرہ ہے، حالانکہ سب کا نہیں ہے، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے افسران بھی ہیں، لیکن وہ جو چہرہ ہے جو پبلک کے اندر بوڑھے پہ بھی تشدد کر رہے ہیں، عورت کو بھی مار رہے ہیں، بچے کو بھی مار رہے ہیں، وہ چہرہ اتنا بڑھ کر سامنے آیا ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ جناب یہ جو آپ نے جو کروڑوں روپے دے دیے ہیں، خربوں روپے آپ نے اس ڈپارٹمنٹ کو دے دیا یا اس طرح کی ایجنسیز کو دے دی ہیں، اس سے کوئی جو تھانہ کلچر جس کو کہتے ہیں عوام کو ریلیف، وہ تو کوئی نہیں ملا. ہاں، ان فورسز کے آنے سے جو حکومت ہے، جو حکمران طبقہ ہے، وہ اپنے آپ کو زیادہ طاقتور سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنے مخالفین کو بھی کچل دیں گے، جو آواز ہمارے خلاف اٹھے گی اس کو بھی کچل دیں گے. اب دیکھیں نا قوانین آپ کا یہ جو بنائے جا رہے ہیں، اس میں صحافیوں کے اوپر بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، اچھا ان کو اتنی یعنی فریڈم ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی شخص کسی بھی صحافی کے خلاف کر دے گا. اچھا آپ بول بھی نہیں سکتے، اگر ناپسندیدہ کوئی بات ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں اور آپ نے روٹین کی بات بھی بولی ہے تو آپ کے خلاف مقدمہ. ابھی اسلام آباد جو ہے آپ کے جو پریس کلب ہے، وہاں کے جو عہدیدار ہیں خواتین، ان کے اوپر مقدمات درج ہو گئے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر اسٹیٹ جو ہے، وہ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بولنے کے اوپر بھی ایسی ایک اسٹیٹ بنا رہے ہیں کہ جہاں کوئی بول ہی نہ سکے. بالکل آگے بڑھیں گے. ایسے صاحب ملک میں جو سیلاب کی صورتحال ہے وہ بڑی ہی خطرناک ہے. آج چونکہ چیئرمین NDMA نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں 200 ملی لیٹر جو ہے وہ بارش ہو تو وہ ایک آفت بن جاتی ہے، اور بارش کے موسم میں انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ 2 سے 3 ہفتے تک جو ہے وہ سیاحت پر مکمل پابندی ہونی چاہیے. اور چین کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ 12 ماہ پہلے وہ ڈیزاسٹر بتا دیتی ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نے بھی ڈیزاسٹر کے حوالے سے ایسا سسٹم بنا لیا ہے. اب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو آپ نے ڈیزاسٹر کے حوالے سے جو چیئرمین NDMA صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اچھا سسٹم بنا لیا ہے، وہ اچھا سسٹم پاکستان میں ہی ہے؟ کہاں ہے وہ اچھا سسٹم؟ اس پر صرف ہنسا ہی جا سکتا ہے. اچھا، اب ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے پچھلے تقریباً 10 سال کا میں اگر ڈیٹا اٹھا لوں تو 10 سال کے اندر آپ کو کتنا بجٹ ملا؟ اور یہ جو باتیں آج آپ بتا رہے ہیں وہ بھی قائمہ کمیٹی نے آپ کو بلایا، ورنہ تو آپ درخور اتنا ہی نہیں سمجھتے کہ آپ کسی کو جا کے جواب بھی دیں. صحیح. تو مجھے یہ ان سے پوچھنا ہے کہ جو 10 سالوں میں آپ کو فنڈز ملے، آپ نے اس میں کوئی سسٹم نہیں بنایا. رائٹ. اب یہ جو خیبر پختونخوا میں ایک تباہی مچی ہے، وہاں کہاں آپ نے کچھ کیا؟ آپ کہاں تھے؟ بالکل. آپ کا چلیں اس کو تو چھوڑ دیں، آپ نے جو جان بچانے کا اس کے بعد عمل تھا جو اس وقت ہو رہا تھا، آپ کہاں تھے؟ بالکل. وہاں تو مقامی لوگ جا کے کر رہے تھے. جو آپ نے پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک بندے کو بلا کے، وہ جو کہا ہے کہ ہیرو ہے قومی، اس نے 200-300 بچوں کو بچایا، اطلاع دی، پیش کی اطلاع دی. تو یہ کام تو NDMA کا تھا. بالکل. تو وہ دے رہا ہے ایک عام آدمی وہاں کا، ٹھیک ہے نا، جو 200-300 بچوں کو بچا رہا ہے. یہ کام تھا NDMA کا کہ وہ اطلاع کرتے کہ جناب بہت سارے لوگ بچ بھی سکتے تھے، یہ تو سوئے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سسٹم بننا ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ چائنا سے انہوں نے سسٹم، اب کہتے ہیں یہ ہمارا بن گیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے سسٹم بنا لیا ہے، اب وہ سسٹم ہے کہاں پہ وہ نظر نہیں آ رہا. یہ خود کہاں ہے ان کا یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ خود کہاں پہ. بالکل ایسے، ٹھیک ہے نا. تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ جی وہاں لوگوں کو آنا بند کر دیں. اوکے، ہمارے یہاں نا اچھا حل ہے کہ لوگوں کو روک دیں. ہمارے یہاں پر یہ حل ہے، ہمارے جو یہ طاقتور ادارے جو ہیں یہ فنڈز کھا جاتے ہیں، یہ انتہائی نیلے ہیں، انتہائی نالائق ہیں اور بدنیت لوگ ہیں یہ سارے، ورنہ عوام اتنی بڑی تعداد میں نہ مرتی سیلابوں کے اندر. آپ دیکھیں، آپ مشرق بعید کے اندر وہاں بہت سارے ممالک وہاں سارا سال، مثلا آپ یہ کہتے ہیں یہاں 145 ملی لیٹر یا چلو ایون 200 ملی لیٹر بارش ہو تو یہاں تو پورا ملک ڈوب گیا ہے. تو ڈوبا بھی ہے، سب کے سامنے بھی نظر آ رہا ہے. تو وہاں سارا سال بارش ہوتی ہے کئی ممالک کے اندر، تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بالکل. وہاں انہوں نے سسٹم بنائے ہیں، آپ یہاں کوئی سسٹم ہی نہیں بنا رہے. آپ کو اپنا سسٹم بھی نظر نہیں آ رہا. آپ کو قائمہ کمیٹی نے بلایا تو آپ نے چاند الفاظ بڑی مہربانی کی، آپ نے آ کے بتایا کہ جناب یہ چیزیں ہیں اور ہم کر سکتے ہیں.
اور آپ بھی آ کے وہی پیشن گوئیاں کریں جیسے طوطا فال نکالتا ہے اور بتاتا ہے کہ جناب یہ ہونے والا ہے, تو بس اب اپنا وہ کیا کہتے ہیں ساڑھے تے نہ رہنا, ٹھیک ہے نا بالکل بھائیوں, ساڑھے تے نہ رہنا, اپنا دھیان آپ ہی رکھنا. تو یہ جو صورتحال ہے مصباح, یہ بڑی میں سمجھتا ہوں حوصلہ شکن صورتحال ہے. اور ابھی ہر چیز بند کر دیں جی, یہاں پر صورتحال ہے دہشت گردی کنٹرول نہیں ہو رہی, ڈبل سواری جو ہے اسے بند کر دیں. اچھا جی واقعات ہو گئے ہیں جو ہے موبائل سروس بند کر دیں. پتنگ بازی جو ہے اس سے لوگوں کے اگر گلے کٹے ہیں تو ڈور یا اس کو بنانے والوں کو پکڑنے کی بجائے ایونٹ بند کر دیں. یعنی اس طرح کرتے کرتے آپ سارا ملک بند کر دیں. جب دہشت گردی تھی پارکوں میں جو تھی آپ کی پابندی تھی جانے پر, اس طرح کی صورتحال آپ نے پیدا کر دی تھی. تو میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جس طرح کے مرضی حالات ہوں, جب حکمران اپنے جلسے بھی کرنا چاہے وہ ہو جاتے ہیں, ایسے ہی ہے, حکمرانوں کے جلسے ہوتے ہیں, وہاں سارا کچھ سیکورٹی آ جاتی ہے عوام کے لیے. اب یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ جی سارا کچھ بند کر دیں. میں کہتا ہوں پھر وہ ان علاقوں میں جانا ہی ٹوٹلی بند کر دیں. لیکن کیا ان کے جانے سے حادثات کیا کم ہو جائیں گے؟ کیا لینڈ سلائڈنگ بند ہو جائے گی؟ کیا دریا جو ہے اوور سپل کر جاتے ہیں؟ وہ جو دریاؤں کے راستے کے اندر آپ نے ناجائز ایک قبضے کیے ہوئے ہیں, یا ان راستوں پر جہاں پر اجازت ہونی نہیں چاہیے تھی کنسٹرکشن کی یا بلڈنگ کی, وہ آپ نے ود دی پیسج آف ٹائم یا کچھ دہائیوں کے اندر اربوں خربوں جو آپ کی جو ارباب اختیار ہے جیبوں میں ڈال لی ہے, کیا وہ بند ہو جائیں گے؟ عجیب سی ان کی منطق ہے جی, یہ چیزیں یہ بند کر دیں, وہ بند کر دیں, یہ بند کر دیں. بڑی عجیب و غریب ایسے صاحب ایک منطق یہ بھی پیش کی جا رہی ہے ان کی جانب سے, یہ تو نیچرل ڈیزاسٹر ہے, مطلب اگر قدرتی آفت ہے تو آپ ہمیں صرف آ کے عوام کو یہ بتائیں گے کہ چونکہ دریا ستلج میں طغیانی آ گئی ہے, دریا توی میں پانی بفر گیا ہے. بھائی آپ انتظامیہ ہیں تو آپ کا کام صرف اطلاع کرنا ہے یا پھر اب جو ہے وہ لوگوں کی آواز سننا ہے, ان کو بچانا ہے. آپ ہمیں بتا رہے ہیں آ کے کہ دریا توی آپ ایسے غلط فگرز یہ دیں گے تو یہ سمجھتے ہیں پاکستان کی عوام بیوقوف ہے جی, لاکھوں لوگوں کو ہم نے ستلے سے بچا لیا جی, ان کو وہاں سے شفٹ کر لیا. بھئی آپ اتنے قابل تھے تو یہ خیبر پختونخوا میں اتنی تباہی آئی ہے تو اس سے پہلے ان کو شفٹ کر دیتے, ٹھیک ہے نا, ان کو بھی شفٹ کرتے آپ. وہاں تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. ادھر بھی چند آپ کی فوٹیجز آتی ہیں ایک دو جگہ پر, آپ دیکھتے ہو بتاتے ہیں جی 2 لاکھ کر لیے 4 لاکھ, جس دن سیلاب زیادہ آ گیا پھیل گیا تو پھر آپ ان کی کارکردگی آپ کو نظر آ جائے گی. ابھی ستلج کے اندر ہے یا راوی کے اندر ہے, اب دیکھیں صورتحال کیا ہے, بڑے افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ ابھی راوی کے اندر ایک روڈا کا منصوبہ تھا بالکل, جس کے اندر آپ نے 2 بڑے ریزروائر بنانے تھے کہ اگر سیلابی پانی آ جاتا ہے تو وہ ریزروائر میں چلا جائے اور شہر جو ہے بچ جائے. اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے ہم ایک بڑا یعنی آپ سمجھے کہ ایک روزی سا منصوبہ تھا, بڑا ایک زبردست قسم کا دنیا کی جو یہاں انویسٹمنٹ آئے گی. ابھی راوی میں پانی آیا ہوا اور آپ کو پتا ہے کہ قریبی دیہات یہ وہ سب ڈوب گئے. کہاں گئے وہ ریزروائر؟ ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. کہاں گئے وہ؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ دیواریں جو بنانی تھی راوی کو کرنے کے لیے, ہاں یہ کیا روڈا نے کہ وہاں جو سرکاری زمین تھی اس کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا کے اسے بیچنا شروع کر دی ہے. اور ان کے جو فنڈز ہیں ملے اور کتنے سال ہو گئے اس کو کرتے ہوئے, وہ فنڈز کہاں چلے گئے؟ افسران کی موج ظفر موج ان کے پاس موجود ہے, اور میں اب کیا بتاؤں کہ وہاں ریٹائر افسران کی ایک پوری ایک پلٹون سے کہوں نا تو بھرتی ہوئی ہے, اور 5-7 لاکھ روپے ان کی تنخواہیں ہیں. باقی پرسن پریویلیجز علیحدہ ہیں. اور جس طرح جو آپ سمجھے کہ قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے وہاں پر جو ریکروٹمنٹ کی گئی ہے اور جس طرح کے جعلی طریقے سے اشتہارات دے کے سب کچھ کیا گیا, اگر وہاں انویسٹیگیٹ کیا جائے تو وہاں تو بہت کچھ ہے. تو وہ جو روڈا کا منصوبہ ہے, آج مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تو 75,000 کیوسک یا 1 لاکھ کیوسک پانی ہے, تو ابھی یہ صورتحال ہے کہ یعنی گھنٹیاں بج رہی ہیں خطرے کی. تو اگر مزید 1-1.5 لاکھ جو ہے کیوسک پانی جو کہ نظر آ رہا ہے, تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ جی وہ بھارت کی آبی جو ہے نا دہشت گردی آبی جا رہی ہے. بھئی آپ نے نا آپ کی انتظامیہ آپ نے خود کیا کیا؟ اچھا یہ بڑے خوش ہوتے ہیں سب بڑی لوگ جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ نقل مکانی بھی کر رہے ہیں, وہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز بنا کے اپلوڈ بھی کر رہے ہیں, پھر باقاعدہ وہ انتظامیہ سے اپیل بھی کر رہے ہیں کہ ہم اس جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں, خدا رہا ہمیں نکالیں. لیکن مجال ہے کہ انتظامیہ کے کان میں جوں تک بھی رنگ جائے, وہ ہمیں صرف یہ بتا رہے ہیں دریا توی بفر گیا, پانی آ گیا, ستلج میں طغیانی آ گئی, ایک بچہ ڈوب کے مر گیا, کچھ اور تھے تو ان کو بچایا گیا, وہ مقامی لوگوں نے بچایا. مطلب آپ کے وسائل, آپ کی کہاں ہیں یہ وسائل, آپ کے ادارے, بس یہ ہے کہ جاگتے رہنا بھائیوں, ہم پر نہ رہنا بھائیوں. یہ کر رہے ہیں سارا دن, میڈیا پہ دے دیا, الرٹ جاری کر دیا جی پانی آ رہا ہے. ان کا کام صرف یہ ہے کہ آپ نے آگاہی بھی بر وقت نہیں دی جاتی ہے. نہیں وہ یہ کہہ دیں گے جب اگر پانی آ گیا تو کہیں گے دیکھیں ہم نے تو پہلے بتا دیا, ہم نے تو الرٹ جاری کر دیا تھا آپ کو, اب لوگ کہاں جائیں بھائی. یہی صورتحال. آگے بڑھیں گے. حسن صاحب, علیمہ خان کہتی ہیں کہ سلمان اکرم فیملی کی طرح ہیں اور ان سے کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی.
چونکہ ہم نے دیکھا ایک روز قبل جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب اپنے عہدے سے مستعفی ہوئے تھے، لیکن بانی پی ٹی آئی نے اطلاعات یہ ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے ان کا جو مستعفی ہونے کا جو عہدہ ہے وہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، جو استعفیٰ ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کچھ سٹیٹمنٹ آتی ہے، علیمہ خان صاحبہ کی سٹیٹمنٹ کچھ الگ ہے، پارٹی کے اندر سے جو رفٹ ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اب آپ سمجھتے ہیں کہ رفٹ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے؟ اچھا، آج نا علیمہ خان صاحبہ نے یہ بتایا کہ جی کافی عرصے کے بعد انہیں ان کے بھائی سے ملنے دیا گیا، اچھا، اور پھر نہ صرف وہ ملی ہیں بلکہ بیرسٹر گوہر بھی اور سلمان اکرم راجہ بھی ان سے ملے. ٹھیک ہے، ایک دن پہلے جو ان کا جو جھگڑا ہوا ہے جس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا کہ میں اپنا ریزائن کر رہا ہوں، وہ اس ایشو پہ ہوا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پارٹی کی جو کمیٹی ہے، جو مین کمیٹی ہے، وہ ضمنی انتخابات میں جانا چاہتی ہے، اور یہی جو ہے بانی پی ٹی آئی کی لائن ہے، اور اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا ہے. جبکہ علیمہ خان صاحبہ نے ان کو ڈانٹا یا جو بھی کہا، انہیں سنپ کیا اس وقت ان کا بقول کے وہ جو جھگڑا ہوا، انہوں نے کہا نہیں ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے، عمران خان صاحب کا یہ جو ہے حکم نہیں ہے. اچھا، تو بہرحال اب یہ دو پوائنٹ آف ویو تھے، دو رائے تھی جو دونوں کی طرف سے سامنے آئیں. اور میں آپ سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ پارٹی اپنی جگہ پر، علیمہ خان صاحبہ بہت ساری باتیں چونکہ ان کی بھائی سے ملاقات ہوتی ہے اور ادھر سے بھی ان کو آتی ہے. اب اس ایشو کے اندر جب آگے چل کر جو آج بیان آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جتنی آپ کی جو کمیٹیاں ہیں، جیسے قائمہ کمیٹیاں نیشنل اسمبلی میں یا پنجاب اسمبلی میں یا سندھ اسمبلی میں، کمیٹیوں میں جہاں جہاں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ ریزائن کر دیں. اچھا، ٹھیک ہے، ریزائن کر دیں. اور دوسرا جو ہے یہ جو ضمنی انتخابات ہے اس میں پی ٹی آئی جو ہے حصہ نہیں لے گی. صحیح. اور حصہ اس لیے نہیں لے گی کہ اگر وہ حصہ لیتی ہے تو یہ لیگلائز ہو جائیں گے. یہ عمران خان صاحب کا موقع. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل جو لڑائی ہوئی تھی جس میں یہ ایک تاثر دیا گیا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن میں حصہ لینا ہے اور ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے. اچھا، اب یہ پتا چل گیا ہے کہ وہ غلط تھے. اس میں بیرسٹر گوہر صاحب ہوں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں، یا ان کی پارٹی کسی اور لائن پر چل رہی تھی. اب وہ خان صاحب کی لائن تو نہیں تھی. پھر علیمہ خان صاحبہ جو بات کہہ رہی تھی وہ ٹھیک تھی. اچھا، بلکہ اب اس سے بھی آگے ہو گیا، صرف حصہ نہیں لینا، کمیٹیوں سے بھی ریزائن کر دیں. ایسا صاحب ایک فیصلہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے چونکہ اس وقت اسمبلیاں تحلیل کرنے کا بھی کیا گیا تھا تو وہ بھی اچھا نہیں ثابت ہوا. اس کے بعد میں پارٹی کے اندر سے یہ باتیں سامنے ہیں کہ اس وقت ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب دوبارہ سے وہ اسی، آپ سمجھتے ہیں کہ اسی لائن پہ چل رہے ہیں کہ آپ دوبارہ جو ہے وہ ضمنی انتخابات میں نہ جائیں، پارلیمنٹ کا حصہ نہ اس میں جانے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت پارٹی کے اندر جو رفٹ پیدا ہو گیا، یا علیمہ صاحبہ یہ بات کرتی تھی، یا یہ جو ایک میسج ہوتا تھا کہ جی عمران خان صاحب سے مختلف لوگ ملتے ہیں اور وہ کسی کو اور کو لائن دے دیتے ہیں، جیسے گنڈا پور صاحب کو کوئی لائن دے دی، علیمہ صاحبہ کسی اور لائن پر بات کرتی ہیں. تو جب بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہ بات کرتے تھے، ان سے جب سوال ہم یہ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جناب، اور کہتے بھی ہیں کہ جناب علیمہ خان صاحبہ تو ایک بہن ہے، اصل میں تو پارٹی ہے نا جی، گوہر صاحب ہیں، وہ سارے وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن اس ایونٹ نے یہ بتایا کہ وہ سارے غلط ہیں اور یہ جو علیمہ خان صاحبہ جو کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں بات. یعنی اس سے پہلے بھی پھر جو بہت سارے مواقعوں کے اوپر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے اندر رفٹ تھا اور میسج ہی نہیں سمجھ آتا تھا، یا آرڈر کے اندر سے آیا ہے، وہ نہیں کنفیوژن تھی نا. آج ایک کم از کم یہ کلیئر ہو رہا ہے کہ اصل لائن جو علیمہ خان صاحب ہیں، اچھا، باقی جو لائن ہے وہ غلط ہے، کیونکہ یہ بہت اہم ایشو ہے. عمران خان صاحب جو جا رہے ہیں انہوں نے اپنی بہن کو بتایا، انہوں نے اپنی پارٹی کو آج بلا کے ان کو بہرحال میٹر کو تو ریزالو تو کروا دیا، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی میرا استعفیٰ قبول نہیں کیا گیا. یعنی خان صاحب نے ان کو بلا کے چلے سمجھا دیا استعفیٰ قبول نہیں ہوا. لیکن ایک بات کلیئر ہو گئی کہ یہ مختلف جو ذرائع پارٹی کے تھے ادھر سے جو چیزیں چل رہی تھیں وہ آپ سمجھیں کہ ان کی سگنیفیکینس بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، وہ سالڈ بھی نہیں تھی، اور وہ اتنی سمجھیں کہ وہ ٹھیک بھی نہیں تھی. جو یہ کہہ رہی تھی وہ امپورٹنٹ بات ہے، وہ جو بہنیں کہہ رہی ہیں. تو پارٹی کا جو سلسلہ چلانے کا آگے ہے، جو آرڈر جو پاس آن ہو رہے ہیں وہ بنیادی طور پر علیمہ خان صاحب والا جو یہ موقف اختیار کیا گیا صاحب کہ ان کا کوئی اپنا مسئلہ ہوگا. علیمہ خان صاحبہ کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک روز قبل سلمان اکرم راجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کچھ اور تھی. وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا ذاتی مسئلہ ہو. ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ان کی پارٹی جو ہے، میں نے کہا نا کہ ایم پی ایم این ایس جو ہیں ان کا ایک موقف تھا جنہوں نے ضمنی انتخابات میں حصہ لینا ہے. چونکہ پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی تو ہیں نا، جیسے وہ ساؤتھ پنجاب کی اگر میں بات کرتا ہوں تو بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں خاندان ڈومینیٹ کرتے ہیں ان علاقوں کے اندر. اچھا. یا برادریاں ڈومینیٹ کرتی ہیں، تو برادریوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے اور سیاسی مقابلے ہوتے ہیں اور اس میں ایک دوسرے کو خالی جگہ نہیں دی جاتی. اب وہ وہاں پر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو یقین ہے کہ اگر ہم ضمنی انتخابات میں جاتے ہیں تو ہم الیکشن جیت جائیں گے، یا کم از کم ابھی ایسی بھی کوئی بری حالت نہیں ہے کہ ہمیں اگر انتظامیہ نہ ہروائے
ہماری پوزیشن ٹھیک ہے, ہمیں ووٹ پڑے گا. اچھا وہ اس پروسیس کو جو پچھلا تجربہ جو آپ نے بات کی عمران خان صاحب کا اسمبلی سے جانے کا, وہ اس کے حق میں نہیں ہے, یعنی پارٹی اس حق میں نہیں ہے کہ آپ بائیک آؤٹ کریں. اچھا تو احسن صاحب سوری ٹو انٹرپٹ, پھر ایک غلطی کے بعد دوبارہ غلطی, اس غلطی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب اگر میرے پارٹی اس حق میں نہیں ہے کہ آپ نے غلطی کر لی, اب دوبارہ وہ غلطی دہرا رہے ہیں, تو بانی پی ٹی آئی کی وہ لائن ابھی بھی وہی ہے جو میرا خیال ہے. نہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں, آج تک جتنے بھی آپ ڈیسیژن دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے جو مختلف پہ ڈالے جاتے ہیں, اصل میں پیچھے عمران خان صاحب کی ایک پالیٹکس ہے. اچھا اس میں ضد بھی ہے, اس میں انا بھی ہے, اس میں ان کی اپنی ایک وزڈم بھی ہوگا, لیکن جب وہ فیصلہ کو کر لیتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ساری پارٹی زیرو ہو جاتی ہے. اچھا اس لیے کوئی بھی جو ہے نا وہ منڈیر نہیں چڑھ پا رہی. ابھی دیکھیں آپ ساری پارٹی کا جو دیکھیں یہاں پر بھی ون مین شو ہے نا, اچھا یہاں پر بھی جمہوریت تو ہے نہیں پارٹی کے اندر. مثلا اگر پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے جس کو آپ نے بنایا ہوا ہے چیئرمین, اور باقی ساری مل کر بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم نے الیکشن میں رہنا ہے, تو اس کو ون گو میں پارٹی کے سربراہ نے اڑا کے وہ مارا ہے. نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو, اس کا مطلب ہے جمہوریت نہیں ہے. اور یہ جو ہے اسے آپ آٹوکریسی کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, بہرحال ون مین شو ہے اس کے اندر. اور جو ون مین شو ہے پھر وہ فیصلے جو ہوتے ہیں ان کے دیکھیں ایک ہے کہ برکت ہوتی ہے جب آپ مشاورت کرتے ہیں, صحیح, اور مشاورت کے بغیر اگر آپ فیصلے کرتے ہیں, ان کو لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر اس کے نتائج بھی نیگیٹو بھی ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب اس کو بھگت رہے ہیں. تو ابھی بھی ایک فیصلہ ہے, اس کے بھی فیکٹس ہوں گے. آپ دیکھیں آپ کی پہلی اسمبلی کے اندر سیٹیں کم ہو چکی ہیں, آپ ضمنی انتخابات میں جائیں گے تو آپ کی کچھ نہ کچھ میں کور ہوگا. دوسری بات ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے لیے لڑ رہے ہیں اپنی برادریوں کے چکر میں مختلف علاقوں کے اندر, جب وہ ان کی وہ جگہ ہی وہ لڑ ہی نہیں سکیں گے تو وہ تو ویسے سیاسی طور پہ آؤٹ ہو گئے نا ان ایریاز کے اندر. تو وہ اپنے سروائیول کے لیے اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے مشکلات ہوں گی. لیکن خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ آپ جو ہیں کمیٹیوں سے نکل جائیں اور اسمبلیاں تحلیل کر دیں, وہ سولوشن ہے. پھر انہوں نے دیکھے نا اب نیشنل اسمبلی کے اندر پارٹی حالانکہ ان کی اپنی ہے, نیشنل اسمبلی کے اندر بھی انہوں نے اپوزیشن لیڈر اور کھڑا کر دیا اور پارٹی کا, اور انہوں نے سینٹ کے اندر بھی کر دیا. تو پی ٹی آئی کے لوگ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے ہم کہاں کھڑے ہیں. بالکل صحیح, بہت شکریہ احسن زیاد صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. فی الوقت اور احسن زیاد صاحب کو دے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.